अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनको शहीद नामूस रिसालत भी कहा जाता है। मेरी मुराद हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि गाजी साहब ने गुस्ताख़ रसूल राजपाल को जहन्नम वासिल क्यों किया, और उसके बाद गाजी साहब का जो केस था बरतानवी साम्राज्य के दौर में, ये केस कितना अरसा चला और इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दलाइल पेश किए, और फिर हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये जो वाक़या है इसमें कादियानियों का क्या किरदार रहा है। इन तमाम हक़ाइक़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ मौसम रसूल साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इसके अलावा लीगल एडवाइज़र हैं ख़त्म नबूवत जर्नलिस्ट फोरम के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। मतीन साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, और इसके अलावा उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें बताएं, और फिर ये जो वाक़या हुआ राजपाल ने जो गुस्ताखाना मवाद शाया किया, इस पर मुसलमानों का क्या रद्द अमल था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, बहुत शुक्रिया। आज आप एक अज़ीम शहीद नमूस रिसालत के तज़किरा हम यहाँ कर रहे हैं, तो आपके अदारे का आपका बहुत शुक्रिया। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमुल्लाह जो हैं, ये 4 दिसंबर 1908 को पैदा हुए लाहौर में। ये बाटी दरवाज़ा के आप अंदर जाएं तो एक पुराना नाम है उस गली का चाबक सवारा, फिर बाद में उसका नाम पड़ गया कूचा सरफरोशा, और फिर पुराना एक और नाम है उसका सिरियाँ वाला बाज़ार। यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। तो उनके वालिद साहब जो थे वो ये तरखान का काम करते थे। उनका नाम था तालेमन, और उनके बड़े भाई थे मोहम्मद दीन। वो दोनों साथ ही बाप बेटा, ये छोटे थे जब ये पैदा हुए। तो उसके बाद फिर इनकी बड़ी अच्छी परवरिश हुई, वाजबी सी तालीम इन्होंने हासिल की, और करीबी मस्जिद में कुरान मजीद की तालीम हासिल की। उसके बाद इनका दिल ना पढ़ाई में नहीं लगा, तो ये फिर अपने वालिद साहब ने इनको साथ ही ले लिया कि भी ये काम सीख जाए। तो इनके वालिद साहब इस काम के बड़े माहिर थे। आप हैरान होंगे कि नवाब जो थे उस दौर में दक्कन के, उनकी कोठी में इन्होंने काम किया हुआ है। और उसके बाद फिर इनको एक ठेका मिला कोहाट रेलवे स्टेशन का। ये काम कर रहे थे, तो यही इतला मिली कि इनके जो बड़े भाई मोहम्मद दीन हैं उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। तो ये फिर आ गए बेटी को देखने के लिए, यहाँ आए। तो इसी दौरान इनकी मंगनी इनके मामू के यहाँ जो ख़ातून थी फातिमा नामी बच्ची, उसके साथ इनकी मंगनी हो गई। अच्छा, उसी दौरान इन्होंने शाह गौस मोहम्मद दरबार के सामने एक जलसा था, ये अपने भाई के साथ आ रहे थे। वहाँ पे इन्होंने तकरीर सुनी और वहाँ से इनको सारे वाक़े का इल्म हुआ, और वहाँ ख़तीब साहब ने एक जुमला कहा जो इनके दिल में पेवस्त हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, या तो तौहीन रसालत करने वाली ज़बान ही रहनी चाहिए, और या फिर तौहीन रसालत सुनने वाले कान ही होने चाहिए। सॉरी, इस पे उन्होंने इसको ये उनके दिल पे जाके स्ट्राइक हुई ये बात। देखें, हर एक मुसलमान जो है उसके दिल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बेपनाह मोहब्बत। ये आए रास्ते में अपने भाई से बातें करते रहे कि उस वाक़े के बारे में पूछते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह एक गुस्ताख़ रसूल है राजपाल, ये पान मंडी जो है उधर से भी रास्ता आता है, और शाह आबिक रहमतुल्लाह का जो दरबार है वहाँ से भी रास्ता। ये हसबतार रोड पे राजपाल की दुकान थी, अनारकली। जी अनारकली। तो उसमें इन्होंने इसकी दुकान थी, राजपाल की, पब्लिशर था ये किताब इसने शाया की थी। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1929 का ये गालबन वाक़या है। तो इसमें इन्होंने घर से बड़े खुशबाश नए कपड़े पहन के और बहुत अच्छा नाश्ता करके अपनी वालदा से पैसे लेके ये गए हैं लंडा बाज़ार, और लंडा बाज़ार के साथ ही वो जो लोहे का काम होता है उसके वहाँ पे इन्होंने आत्मा राम जो हिंदू है वहाँ से छुरी ख़रीदी, और फिर जाके इसने उस राजपाल पे हमला किया, उसे कत्ल किया। और उस वक़्त इन्होंने कहा कि मैंने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नमूस पे जो तुमने हमला किया था, मैं बसीयत उम्मती मैंने उसका तुमसे बदला ले लिया। ये इसके मुख्तसर उसके बेसिक हालात हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मौसम रसूल साहब, ये बताइए कि राजपाल ने गुस्ताखाना मवाद जो है वो पब्लिशर था उस मवाद का,
تو یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جو برطانوی حکومت تھی اس نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی تھی راجپال کے خلاف؟ برطانوی حکومت نے مسلمانوں نے جو اس ناک وطن دیش کے اس جو ہے گھنونے عمل پر مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن جو برطانوی حکومت تھی اس نے اس کو 6 ماہ قید کی سزا دے دی راجپال کو، جو اس وقت کے وہاں کا مجسٹریٹ تھے۔ پھر اپنا جو ہے اس کی اپیل انہوں نے جو تھی اپنا ہندو کمیونٹی نے انہوں نے کی، تو ہائی کورٹ نے اس کو ایکوٹ کر دیا، بری کر دیا اس وقت کی دیدن جو تھی۔ تو بلکہ نہ صرف اس کو بری کیا بلکہ اس کو 2 سپاہی اور 1 حوالدار اس کے تحفظ کے لیے مامور کر دیا گیا۔ پھر جو ہے 24 ستمبر 1928 کو، جو اس سے پہلے یعنی کہ یہ جو اب اس نے یہ اہانت انگیز عمل کیا دل آزاری والا، تو ایک خدا بخش تھے لاہوری کے تھے، وہ بھی انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، لیکن یہ بچ گیا راجپال، یہ راجپال بچ گیا، اور پھر ان کو 7 سال قید ہو گئی اٹیمپٹ کے اوپر، کوشش پہ۔ پھر بلکہ افغانستان سے ایک اور مرد مجاہد عبدالعزیز صاحب بھی آئے، انہوں نے جو ہے اس پر حملہ کیا، لیکن وہ اس کو شناخت نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کی دکان پہ سوامی ستیانند بیٹھا ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، اور ان کو پھر 14 سال جو ہے سزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر چونکہ یہ اپنا جو تھا یہ اب بتدریج جو تھی حکومت نے نہ تو اس کی پبلشر کی کتاب کی اوپر پابندی عائد کی اور مسلسل اس کو بلکہ تحفظ فراہم کیا ہوا تھا، تو پھر الحمدللہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے ابھی ہمارے یہ بڑے مقابرین متین صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انہوں نے وہاں سے سن کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں غیرت ایمانی اور حمیت پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کیا۔ اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایسے بڑے لوگوں کا جن کی نسبت بہت بڑی بنتی ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس نسبت سے چند کلمات پہ بات کریں۔ تو یہ اس وقت چونکہ یہ بھی میں اس میں ان ایڈیشن دے ٹو اٹ بات کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی اس وقت نا یہ ساری موومنٹ بھی اس کے پیچھے قادیانی سسٹم تھا، اور انہوں نے ہی اپنی جو ان کا رویہ ہے جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کرنا اور تانا تشنیع کرنا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے شروع کی تھی۔ تو اس کے ریبٹل میں ادھر سے قادیانیوں نے یہ معاملہ شروع کیا ہوا تھا، حکومت تھی انگریز کی، اور انہوں نے پھر پرپزلی کاؤنٹر کرنے کے لیے سارا اس طرح کا یہ سلسلہ بنا۔ قادیانیوں نے، مرزا غلام قادیانی نے اپنی تحریروں میں ہندوؤں کی جو مذہبی شخصیات ہیں یا ان کے خلاف ایسی تحریریں لکھی جس کے جواب میں ہندوؤں نے پھر بدلے کے طور پہ اسلام کی مقدس شخصیات کے یہ سارا بھی جو آگ لگائی ہوئی تھی یہ، ہاں جی، یہ اس کا جو بھی تھے محرکات، اس میں بھی یہی جو ہے زندیق مکتبہ فکر اور یہ لوگ شامل تھے، قادیانی جو تھے۔ جی بالکل صحیح، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ایسے بیان کیا۔ اچھا متین صاحب یہ بتائیے کہ ایک لائن بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ جی ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ٹھیک، اور واقعتاً بات تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ قانون جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں نہ لیں، اصول تو یہی ہے۔ تو پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا، اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک، حسن بھائی، مصعب رسول صاحب کی موجودگی میں تو میں کچھ کہنے سے قابل نہیں ہوں، اصل تو ان کا یہ موضوع ہے۔ میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ غازی علم الدین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ ٹھیک ہو گیا حضرت، اس کی آپ بیک گراؤنڈ، جب تک آپ اس کی بیک گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے نا آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس سوال کو، اس کی بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں۔ جیسے ابھی حافظہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، آپ یہ دیکھیں، پہلے یہ طے کریں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا کس نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اربوں مسلمانوں کے دلوں کی جو دھڑکن ہے، ایک مسلمان ہے چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گناہ گار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اس کی ریڈ لائن ہے۔ وہ تو پیدا ہوتے ہی دوسرے دن پہلے دن اس کے کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آتا ہے۔ ایک مسلمان کہتا ہے جناب آپ میرے والدین کو، بہن بھائیوں کو، کاروبار کو، آپ مجھے جتنا مرضی ابیوز کریں، لیکن میں کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ آپ حملہ آور ہوں اور ابیوز کریں۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے حافظ صاحب نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس دور میں
مرزا غلام احمد قادیانی ایک مناظر کی حیثیت سے آیا, ایک عالم کی حیثیت سے آیا. اس کی کتاب ایک ہے آریہ دھرم, یہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, غالباً 9 یا 10 نمبر والیوم ہے روحانی خزائن کا. حسن بھائی اس میں اس نے اس قدر گندی اور اس قدر مطلب وہ ولگر گفتگو کی ہے ہندوؤں کے بارے میں. وہ تو سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے. جب آپ ان کے بھگوانوں کو, پرمیشور کو گندی گالیاں دیں گے, اس کے ریورس میں اس کے مطلب آگے انہوں نے کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے ایک اور کتاب آریہ دھرم کے علاوہ جو ہے اس میں انہوں نے بے شمار تحریریں مناظروں میں, تقریروں میں, ملفوظات میں, مجموعہ اشتہارات میں بری پڑی ہیں, بلکہ گندی شعر و شاعری بھی اسی میں اسی آریہ دھرم میں بھی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی قادیانی اپنی ماں اور بہن کے سامنے اس قادیانی ترانے کو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. حسن بھائی ہوا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پہلے ایک کتاب تھی ہندو مذہب پر ستیارتھ پرکاش, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کے 13 چیپٹر تھے, 13. جب مرزا قادیانی نے یہ کتاب شائع کی, ایبیوز کیا ہندو ان کے بڑوں کو, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس میں 14 نمبر باب شامل کر لیا. اس باب کی آپ ایک لائن نہیں پڑھ سکتے, اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت, امہات المومنین, صحابہ کرام جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے بکواس کی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرزا قادیانی. اس کے بعد حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد عیسائیوں کے خلاف بھی یہ کرتا رہا. عیسائیوں اس میں جو اس دور کے جو پادری تھے فنڈر وغیرہ, اور اس کے بعد نور افشاں ان کا رسالہ نکلتا تھا, اس میں بھی شاید ساری گفتگو تھی. یہ جو کتاب, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, جو ڈسپیوٹر جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, یہ مرزا قادیانی کی توہینیں جو اس نے کی ہیں اس کے جواب میں یہ کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ابھی حافظہ نے فرمایا کہ وہ آپ کتاب کو بین کرتے اور اس کو ایسی پراپر سزا دیتے کہ آئندہ اس معاشرے, سیکولر معاشرہ تھا نا, کہ کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی یا کسی کی بھی کوئی جو ہستی ہے جو اپنا مذہبی, کوئی اس کے خلاف ایبیوز نہ کرے. آپ ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کر ملزم کو پہلے شیلٹر دی, تھوڑی سی سزا سنائی, آگے سیشن سے معاف ہوگی تھوڑی سی, آگے ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا, آگے انہوں نے دے دیے اس کو باڈی گارڈ دے دیے. یہاں سے اشتعال پھیلا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو آپ تباہ و برباد کر دیں. اچھا بھلا ماحول چل رہا ہے, آپ نے مسلمانوں کی محبوب ہستی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک کتاب شائع ہوئی, اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا نپ ان دا بڈ, اس کو پکڑتے فوری طور پہ سزا, عبرتناک سزا دیتے. گو 153 کے تحت جو ہوا یا جو کچھ بھی ہے, وہ 295 اس وقت نہیں تھی, لیکن گورنمنٹ چاہتی اپنا وہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کرتی کہ اس کو عبرت کا نشانہ بناتی. تو غازی علم الدین شیخ, اچھا مزے کی بات دیکھیں حسن بھائی, جب وہ چھوٹ کے آیا نا, واپس آیا, اس کو پولیس والے باڈی گارڈ بھی دیے. یہ کتاب نو لاس نو پروفٹ پہ نہیں, یہ کتاب مطلب ہے کہ اگر اس کو پڑھتی تھی نا مثال کے طور پہ 10 روپے کی, وہ 1 روپے میں بیچتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کرتا تھا کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو. ٹھیک, مجبوراً پھر ایک مسلمان کو جب قانون اپنا راستہ نہیں لیتا, قانون اپنا راستہ نہیں بناتا, تو پھر مجبوراً ایک مسلمان کو قانون کو ہاتھ میں لینا پڑا, اور یہ اس کی ایمانی اور دینی غیرت کا تقاضا تھا. اصولی طور پہ اس کو فوراً ضبط ہو جانا چاہیے تھا, بالکل صحیح, بیان ہونا چاہیے تھے. اور اس کے لیے بڑا احتجاج کیا مسلمانوں نے, اور اس کے لیے ساری موومنٹ کی گئی, اپلیکیشنز دی گئیں, پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس وقت. صاحب میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے, آج بھی اگر دیکھیں, یعنی اس دور میں برطانوی سامراج کی حکومت تھی, تو آج بھی یورپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی جب کوئی ایسا کانٹینٹ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کارٹون یا اس طرح گستاخانہ مواد, تو آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں بین لگانے کی, وہ آج بھی نہیں بین کرتے اس طرح کے مواد کو. یعنی اس دور میں بھی نہیں کیا اور آج بھی نہیں. بات یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں نا جی, الکفر ملہ واحدہ, کفر ایک امت ہے, وہ ایک الگ ہیں سارے. ہوور ہنود و یہود, یہ سب جو قادیانی, یہ سب ایک طبقہ مکتبہ فکر ہے. اب ان کا پرپزلی جو ہے مقصد تو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے, اور جب بھی کوئی آپ کے رائٹس ہوتے ہیں سبجیکٹ ٹو ڈیوٹیز ہوتے ہیں, اور جب بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ ٹو رائٹس ہوتی ہیں. جب یہ جو اگر آپ اس کو کوئی اپنا کہہ سکتے ہیں آزادی صحافت, آزادی رائے, آزادی جو ہے وہ
انداز فکر وہ ود سم کنڈیشن ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی کی دل آزاری کریں یا آپ کسی کے جو ہے وہ جذبات سے کھیلیں یا آپ جو ہے کسی کے مذہبی اعتقادات کو مجروح کریں. لا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے پرپزلی کوئی نہ کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. اور جیسا کہ یہاں پہ اس وقت تھا, اب لاہور ہمیشہ سے ہی یہ مسلم کمیونٹی کا مرکز رہا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی کہ مغلوں کا دور اور فلانا. اب یہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی اور اس پبلشر کو جو ہے ان کو ویسے بھی بین کرنا چاہیے تھا اور احتجاج اور تحریکیں بھی چل رہی تھیں تو انہوں نے کیا نہیں. اور اس سے پہلے بھی اپنا جو خدا بخش صاحب جو تھے غازی بچ گئے وہ, اور اپنا یہ بھی اپنا انجام سے اس وقت تک واصل جنم ہونے سے بچ گیا. تو اس کے بعد ان کو انہوں نے سزا دے دی, اس کو پروٹیکشن دے دی, کتاب بین نہ کی. پھر جناب دوسرا واقعہ ہو گیا جو مرد مجاہد عبدالعزیز صاحب افغانستان سے آئے, پھر جناب انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ سزا ہوئی اور یہ بدستور اپنی وہ غلیظ حرکات سے باز نہیں آ رہا تھا. تو پھر جب قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی دیر از آلویز اے ریئیکشن ٹو ایوری ایکشن. تو یہ وہ سارا جو تھا یہ اپنا اسی کا تھا. اور جو ان کا عمل جو ہے اس وقت آپ لاہور کی آبادی کہتے ہیں 5 لاکھ تھی اور جنازہ الحمدللہ 6 لاکھ تھا اور 5.5 میل پہ محیط تھا. اب یہ دیکھیں نا جی, یہاں سے اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں رحمتیں کریں ان کے اوپر, اور ہمارے جیسے جو ناچیز لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لب گشائی کا موقع دیا ہے ان پہ بات کرنے کا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کریں, ان کے درجات بلند کریں. یہ ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, یہ انمول لوگ, منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں. صحیح بات. اچھا متین صاحب, جو کچھ ایک خاص طبقہ ہے, اچھا یہ وہ طبقہ ہے ہم دیکھتے ہیں جو قانون ناموس رسالت کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کمپینز چلاتا ہے. یہی اور یا اس سے اسی ذہنیت کے کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں جو ہے یہ کہا تھا کہ جی میں نے تو یہ قتل کیا ہی نہیں اور میں نے تو راجپال کو مارا ہی نہیں, وہ تو مکر گئے تھے عدالت میں. ٹھیک, ہم یوٹیوب اٹھائیں نا اگر جی آج کل وہ بڑے مرزے اور چھوٹے مرزے یہ سارا ان کا پروپیگنڈا. جی حضرت ایک بات یاد رکھیں, ابھی جو حفظ صاحب نے اور آپ نے جو گفتگو فرمائی یورپ کے حوالے سے بھی, اور سارا دنیا بھر کے جتنے یہ دین اسلام کی مخالف جو لابی ہے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لامحدود اور غیر مشروط محبت ہے اس کو کم کریں. اس کے بعد سیکنڈ ان کا آپشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے جید علماء کرام سے متنفر کریں. تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ ان کے جو ہیروز ہیں, مطلب جو صحابہ ہیں, یہ ان کے جو شہیدان ناموس رسالت ہیں بالخصوص ان کی کردار کشی کریں تاکہ ان کے دلوں میں جو محبت ہے مسلمانوں کی اپنے ہیروز کے بارے میں اس محبت کو بھی بتدریج کم کریں. اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے ایک پیپر ہے, ڈاکومنٹ ہے اس کا چلان کا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے جو ہے وہ وڈرا کر لیا تھا اور کہا تھا جی کہ میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں. اچھا, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ آپ خود بنا سکتے ہیں. اب تو فوٹو شاپ ہے سارا, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں بھائی جان, میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح کیا یہ ان کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ اس بچے نے تو ڈرا کر لیا؟ وہ تو وہاں جو کیس میں دیتے رہے, دلائل دیتے رہے, وہ ایک نقطے پہ تھے کہ اس بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بے پناہ محبت ہے اشتعال انگیزی کی گئی ہے, بچے کو مشتعل کیا گیا ہے, مشتعل. اس کے بعد 20 مواقع آئے عدالت میں اور جگہ پہ بھی, کسی ایک جگہ پہ بھی حسن بھائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نوجوان نے یہ کہا ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. ابھی حافظ صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کا جو جلوس تھا وہ 5.5 میل اتنا 6 لاکھ 4-5-6 لاکھ آدمی تھا. کسی آدمی کو نہیں پتہ چلا کہ اس آدمی نے تو انکار کر دیا. ان کے جنازے پہ حضرت علامہ اقبال, مولانا ظفر علی خان,
میت کو نیچے اتار رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سید دیدار علی شاہ صاحب جیسی ہستی نے جنازہ پڑھایا. مولانا شمس الدین صاحب جو ہیں وزیر خان مسجد والے, پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ ان کے جنازے پہ آ رہے ہیں. سیال شریف کے شیخ الاسلام کیا ہستی ہیں وہ, پیر قمر الدین سیالوی رحم اللہ, وہ ان کو جیل میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کسی کو نہیں یہ پتہ چلا کہ صاحب اس نے کیا. وہ تو ان کے ہاتھ چومتے رہے, وہ ان کے جنازے پہ روتے رہے. علامہ اقبال فرماتے رہے کہ میں ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, اسی گلاں کرتے رہ گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کہ یہ وہاں پہ سیشن کورٹ میں جب غازی علم الدین شہید آئے ہیں, غالباً وہ 22 مئی کو ان کو سزائے موت ہوئی, اس دن انہوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا ماتھا چوما ہے, غازی علم الدین شہید کا. تو علامہ کی آپ نکال لیں, آپ ساری وہ جو ان کے وہ جو مجالس کرتے تھے, نجی مجالس, بے شمار کتابیں شائع. کوئی مجلس جب تک وہ زندہ رہے حضرت علامہ اقبال, ان کا یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوتا رہا. اب میں آپ کی بات ایک اہم پوائنٹ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ سیشن کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں. ٹھیک, جہاں تک میرا نالج ہے, میں نے اس کو جو پڑھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, جج صاحب نے لکھا ہے کہ ملزم نے جو اس دن کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جبکہ وہ تو یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ غازی علم الدین شہید جو ہیں وہ موقع پہ گرفتار ہوئے. یہ مجھ سے قتل, جی ایٹ دا اسپاٹ. اس کے بعد یہ وہاں سے قتل کر کے یہ چلے گئے ہیں, دوڑ گئے ہیں. اس کے بعد یہ شاہ ایبک رحمۃ اللہ کے سامنے لکڑی کا ٹال تھا, وہاں نلکا تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے, سارے وہ کپڑے صاف کیے جتنا کر. یہ واپس آئے ہیں. اگر یہ گمپت روڈ کی طرف چلے جاتے ان کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا تھا. یہ واپس آئے کہ کہیں وہ خبیث بچ تو نہیں گیا. یہ ہے دینی غیرت. یہ واپس آئے ہیں. وہ بھگت رام نے اور کیدار ناتھ نے جو گواہ ہیں, جو ملازم تھے جنہوں نے اس پہ کتابیں پھینکی, انہوں نے پہچان لیا. وہاں انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا, مارا پیٹا. اب مجھے بتائیں, سیشن کورٹ جج کہہ رہا ہے کہ پولیس نے اس کے گھر سے پکڑی. اور ایک اور بات, فاضل ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ میرے بھائی حافظہ بیٹھے ہیں. جیسے ہمارے ہاں پی ایل ڈی ہوتا ہے یا قانون کی کتابوں میں SCMR ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, اسی طرح اس دور میں AIR یہ رپورٹنگ جی شمارہ شمارہ اس میں 1930 میں یہ غالباً کوئی 157 پیج ہے, اور 1930 میں یہ پڑھی ہوئی ہر لائبریری میں جو قانون کی کتاب, اس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو دلائل دی ہیں, جو پوری ججمنٹ ہے, ابھی ایک ججمنٹ رپورٹنگ اپروو فار رپورٹنگ ہے, وہ پوری کی پوری آتی ہے. یہ واحد ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے 2-3 پیرے حذف کر دیے ہیں. یہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا, یہ حذف کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے پکڑا ہے جب میں نے اس کو ٹیلی کیا. تو اس میں جو دلائل جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیے, اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ اس بچے کو اشتعال دلایا گیا, اور اشتعال جو دلایا وہ راجپال نے دلایا, وہ کتاب نے دلایا, تو لہٰذا اس بچے کی سزائے موت بنتی نہیں ہے. اس پہ وہ اس نقطے پہ وہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جناب انہوں نے وہ حذف کیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیوں حذف کیے گئے, یہ بتائیں کہ سیشن کورٹ نے کیوں کہا, ایک, اور نمبر 2 یہ AIR میں جو 1930 والا رپورٹ ہوا ہے اس میں سے کیوں کیا. اس لیے یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے گستاخان رسول اور ان کے سہولت کاروں کا کہ شہید ناموس رسالت کی جو محبت دلوں میں ہے وہ تھوڑی سی کم کی جائے. میں بھائی جان کی بات کی تائید میں بڑی خوبصورت اور انہوں نے کمپریہنسو بات کی. دیکھیں, پچھلے دنوں میں چند دن قبل جو ہے ہماری عدالت عظمیٰ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, وہ کینتھ والے کیس پہ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب نے ڈسکس کیا, اور ایسے اسپیکٹ کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا یا اس کو انٹرپریٹ کیا جو کہ ایٹ اے ٹائم آف ٹرائل اویلیبل نہیں تھے. اب اس ٹرائل میں اگر دیکھا جائے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے سیکنڈ وٹنس انٹروڈیوس کیا ہے وہ FIR میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کوئی ایسا گلا نہیں کاٹا گیا کہ اس کا کوئی تیز دھار خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ ان کے اوپر گر گیا, اور اس کی کپڑوں کی ایویڈنس تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھی, لیکنگ تھی. اور پھر جب اگر 3 لوگ موجود ہیں یا ایک بندہ موجود ہے اور وہ ادھر سے بنڈل مار رہا ہے اور کر رہا ہے, دیر واز ریزسٹنس. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ان کا کوئی میڈیکلی ایگزامن نہ کروایا گیا, اور اس کے بعد ایسا ایکسپیڈیشیسلی, اب یہ دیکھیں نا جی 6 اپریل 1929 کا یہ واقعہ الج کر رہے ہیں,
اور انہوں نے جناب اپنا 7 جولائی 1929 کو انہوں نے اپیل بھی خارج کر دی. اب یہ ود ان 3 months یہاں پہ تو اب یہ دیکھیں نا 4 سال چلان نہیں آ رہے, تب بھی ایسے سارا تھا. انہیں ہیسٹری مینر سارا پری پلان پری میڈیٹیٹ جو تھا نا, یہ سارا ان کا یہ سارا ایک پلان تھا. ان کو ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا, انہوں نے تو اس بابت ایجیٹیٹ بھی نہیں کیا. بے شمار انداز سے اس کو پرولونگ کیا جا سکتا تھا یا اس پہ کیا جا سکتا تھا. یہ بالکل جو اینٹی اسلام جو ذہنیت کے حامل لوگ ہیں نا جی, ان کا یہ ہے, ایسی بالکل قطعاً کوئی بات نہیں ہے کہ غازی صاحب نے انکار کر دیا یا قائد اعظم نے کوئی ڈینائل کی بابت بات کی. جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسی تھے یا جو گولڈن پرنسپل آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ جو ہر ایک کو اویلیبل ہے, ان کو تو وہ بھی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو شہید ناموس رسالت ہم تو ان کو کہیں گے, اور بلکہ الحمدللہ ہیں, ہم کیا کہیں گے, کسی کے کہنے سے نہ ان کی کوئی شان بڑھا سکتا ہے, نہ کسی کو ایسی بات کر کے کوئی شان کم کی جا سکتی ہے. تو یہ تو ایسے جو کیا کہہ سکتے ہیں گھٹیا ذہنیت کے حامل لوگ ہیں, سستی شہرت حاصل کرنے والے, وہ ویوز کے چکر میں وہ ایسی فضول قسم کی لو گفتگو کرتے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا مصعب صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو یہ کیس ہے اس کی آپ نے کچھ تفصیل تو بتائی, اس میں یہ بتائیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیروی کی, تو یہ کیس ٹوٹل کتنا عرصہ چلا اور اس کی پروسیڈنگ کے دوران جو ہے وہ کیا کیا اہم کوئی واقعات ایسے پیش آئے ہوں؟ بیسیکلی جی جو اپنا تھا نا جی, سلیم صاحب تھے بارٹ لا, وہ ٹرائل کورٹ میں اس کو پروسیڈنگ کو دیکھتے رہے, اور اس میں میکانزم چونکہ اس وقت جو پروسیجرل کوڈ تھا اس میں بھی سبسیکوینٹلی امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں. اب جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں ان کو پریویس ان کے پاس وہ, میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے وہ کوڈیفائڈ لاز بھی نہیں پڑھے ہوں گے, سارے باتیں جو سنا کے ادھر سے ادھر سے وہ لے آتے ہیں. اور اس میں اس نے جو میجسٹریل کورٹ نے جو ہے اس وقت وہ چارج فریم کرتی تھی, اس نے وداؤٹ گرانٹنگ اینی اپرچونٹی آف ڈیفینس, اور اب دیکھیں جی ایک ملزم کو 10 موقع ملتے ہیں تفتیشوں کے, وہ اس وقت تفتیش بھی جو ہے یعنی کہ جو باتیں دیکھی جانی چاہیے تھی وہ بالکل ہی نہیں دیکھی گئی. میں اس کو کہوں گا کہ یہ اس وقت کے جو فسطائیت کے شکار جو جج تھے, یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. جو گولڈن پرنسپل آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا جی, جو گیسٹ آف لا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے. دیکھیں نا جی بے شمار سارے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو اوفینسز اگینسٹ جو ہے یہ سیکشول اسالٹ ہے, اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے وٹنسز کی. یہاں پہ کون سا وٹنس تھا اس کیس میں؟ تو ایک وہ انٹرسٹڈ وٹنس تھا, وہ اس کا ملازم تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو کیا پتا تھا دن میں کتنے لوگ آتے ہیں اور وہ کیسے, کس نے, کوئی شناخت پریڈ نہیں ہوئی اس میں. ٹھیک ہے جی. اور جو شناخت پریڈ کی وہ جو یہ پروسیڈنگ بتاتے ہیں ڈمی قسم کی جو انہوں نے وہ کی ہوئی ہے, اس میں وہ سارا پری پلانڈ تھا, یعنی کہ ان کو لباس پناہ پنو کے جو انہوں نے ساری بیسیکلی یہ پلانٹڈ ساری پروسیڈنگ تھی. اور پروسیڈنگ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جی 6 اپریل 1929 کا یہ الج کرتے ہیں, 7 جولائی کو اپیل خارج کر دیتے ہیں, 15 جولائی کو ود ان 8 days اب ادھر چیخیں باجری ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا بینچ بنایا جائے, ہمارا کیس جو ہے وہ اس کو فکس کیا جائے. 15 جولائی کو انہوں نے لارجر بینچ نے بھی جناب وہ جو ہے 8 دنوں میں, اب جو قائد اعظم صاحب کے ساتھ ان کی معاونت بیرسٹر فرح حسین صاحب کر رہے تھے, وہ چونکہ انہوں نے آنا تھا بمبئی سے, تو انہوں نے ان کو اسسٹ کیا. 4 نومبر کو اپنا 31 اکتوبر کو, 15 جولائی سے دیکھ لیں, اب 31 اکتوبر کو ان کو جو ہے جامع شہادت پلا دیا گیا یہاں پہ میاں والی جیل میں. پھر یہ امانتاً جو ہے وہیں تدفین کی گئی. پھر یہ علامہ اقبال صاحب, ظفر علی خان صاحب, خلیفہ شجاع صاحب, مولانا غلام محی الدین قصوری صاحب وغیرہ, یہ پھر اپنے ایشورنس پہ کہ جناب کوئی ایسا بات نہیں ہوگی, یہ پھر 4 نومبر 1929 کو جو یہاں پہ میانی صاحب میں تدفین گئی. یہ اعزاز بھی ہمارے شہر لاہور کو حاصل ہوا. تو الحمدللہ. متین صاحب پھر وہی ایک خاص طبقہ, میں بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو اب وہ جو ہے نا وہ زیادہ متحرک ہو گیا اب تو. جی. اچھا وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کیس کی پیروی کی. تو وہ یہ کہتے, جب ہم یہ ان کو کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل لائر تھے اور انہوں نے اپنی یعنی پروفیشنل جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی, اور انہوں نے ایک جو ہے وہ انہوں نے تو پیش ہونا ہی تھا. تو اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ عاشق رسول تھے, یا وہ توہین رسالت کے مقدمے میں اس وجہ سے پیش ہوئے, ایمانی غیرت کی وجہ سے پیش ہوئے, یا اس کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہوئے پیش ہوئے؟ ٹھیک. دیکھیں حسن بھائی, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ کے بارے میں بھی ایک طبقہ جو اکھنڈ بھارت کے سہولت کار ہیں پاکستان میں, وہ ان کی کردار کشی کرتا ہے.
وہ پہلے سے ہی کر رہا ہے جی وہ اس وقت سے کر رہا ہے کہ بھی قائد اعظم جو تھے ان کے سیاسی حریف تھے. ٹھیک. قائد اعظم محمد علی جناح کی 1934 سے لے کے ان کے وفات تک 1948 تک انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ تقاریر کی ہیں، اور تمام تقاریر، بیانات، پریس کانفرنس اس کے علاوہ ہیں وہ ساری آن ریکارڈ ہیں، چھپ چکی ہیں. کسی ایک میں بھی سنگل ون کسی ایک تقریر میں بھی انہوں نے لفظ سیکولرزم کا استعمال نہیں کیا. وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے. انہوں نے تو داخلہ لنکنز ان میں اس لیے لیا کہ جہاں وہ دنیا کے عظیم لوگوں کے نام تھے تو وہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا تھا. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ سیکولر ہوتے تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کیس کو نہ لیتے اور کہتے کہ بھئی آزادی اظہار ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ جو مطلب لنڈا مطلب جو دانشور ہیں سوچ والے، تو ان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کس نے ریکمینڈ کیا؟ اس صدی کے سب سے بڑے عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے. ٹھیک. ان کے پاس ڈیفنس کمیٹی کے لوگ گئے، کہا جی بتائیں کس کو جج صاحب کس کو وکیل ہم کریں. انہوں نے کہا یار قائد اعظم محمد علی جناح کو کریں. ٹھیک. قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے بمبئی سے، جیسے بھائی نے فرمایا، وہ آئے یہاں پہ انہوں نے دلائل دیے. ٹھیک. اور مزے کی بات دیکھیں کیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کیس میں 500 روپیہ لیا اور اس کی رسید انہوں نے دے دی ان کو کہ یہ میں نے آپ کو 500 روپے فیس لی. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مجھے پیسے کہاں سے دیے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو چندہ اکٹھا کیا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک وکیل جو ہے نا اس کا پروفیشن اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے. اب چونکہ آپ نے چندہ اکٹھا کیا، میں بھی مسلمان ہوں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کی رہائی کے لیے میری طرف سے یہ 1000 روپیہ اس میں چندہ اور اس کی رسید آپ مجھے دے دیں. ٹھیک ہو گیا. وہ یہاں آئے، فلیٹی ہوٹل میں رہے، وہ کمرہ نمبر 1 بھی ہے، آج بھی وہ محفوظ ہے. یہاں پہ انہوں نے آ کے کمال قسم کے دلائل دیے. اور دلیل میں پہلے بھی عرض کی آپ کے پہلے سوال سے کیا کہ وہ اشتعال انگیزی پہ آئے کہ بھی یہ مسلمان ہے اور مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کی عزت و نموز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اس نے توہین کی، راجپال نے، اس بچے نے اس کو مارا ہے، لہٰذا وہ اشتعال اتنے کمال دلائل دیے. وہ جو ایک مرکزی تھا نا جی، اس کو جو کیدار ناتھ تھا اور بھگت رام، ان کے تو آپس میں بیان نہیں ملتے. جیسے کی تائید میں عرض کروں گا کہ وکیل کی ذمہ داری یہ ہے ٹو پوائنٹ آؤٹ دا کورٹ ریگارڈنگ دی مٹیریل irregularities, contradictions, omissions, dishonest improvements which creates a doubts in a case and makes the case that a further inquiry. کیا بات ہے. یعنی کہ جب عدالت کو یہ بتانا ہے کہ اس بات میں تضاد ہے، یہ ڈس آنیسٹ امپروومنٹ ہے، یہ irregularity کمٹ ہوئی ہے، وہ تو کیس بھرا پڑا تھا irregularities سے، کیا بات ہے، illegalities سے، contradiction سے. ٹھیک ہے. وکیل کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کرنا، جو ایک گولڈن پرنسپل ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا، سلائٹسٹ ڈاؤٹ کا بینیفٹ بھی ایک ایکیوز کو ملتا ہے. اور یہاں پہ 7 قتلوں کے ملزم بری ہوتے ہیں، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، انکار کرنا یا اقرار کرنا وہ مقصد نہیں تھا، وہ تو پروسیکیوشن کا کیس تھا. ٹھیک ہے. اکیوز نے اپنا 342 کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، چارج فریم جو ہوا، جو ساری کوڈل فارمیلٹیز فلفل تھی. اپیل میں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ انلیگیلٹی ہے، یہ irregularity ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ ڈس آنیسٹ امپروومنٹ ہے، یہ مال پریکٹسز ہیں. کیا اس کیس میں 100% اس میں لکونہ ہی کوئی نہیں تھا. بالکل صحیح. وہ ٹوئرز ہیومر. حسن بھائی آپ وہ ججمنٹ دیکھ لیں جو ہائی کورٹ کی ہے، اس میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا کہ ان کے جو موقع کے گواہ ہیں بھگت رام اور کیدار ناتھ، اس کی جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ کمال بیان کی ہیں. اس کے بعد ایک گواہ ہے جس پہ سزائے موت ہوئی غازی صاحب کو، وہ تھا جس سے وہ چوری خریدی آتما. اچھا وہ آتما جو تھا نا، وہ اس کی تو عمر ہی 70-75، اس کو تو پتہ 5 بندے کھڑے کی آئی سائڈ اس کی ویک تھی. اس کا نے جی نشان لگایا کہ جی یہ جو نشان ہم تم نے یہ کہنا ہے کہ وہ آنکھ کے قریب نشان تھا غازی علم الدین شہید کا. اسے کہا کہ 3-4 بندے کھڑے ہوں گے،
जिस बंदे की आंख नहीं काम हो वो मतलब पगड़ी बना दी सारे अच्छा, शनाख्त उन्होंने परेड छुरी में। छुरी भी कही है मुझे, उन्होंने कहा कायदे आज़म को, देखो ये बंदा जो आत्मा है, बूढ़ा आदमी है, इस बंदे के पास रोजाना कितने गाहक आते हैं, कितने गाहक जाते हैं, कितनी छुरियां बेचता है, कितनी मतलब वापस भी कोई एक। उसने कहा इसको इतनी याददाश्त है कि ये जनाब इतना अरसा पुराना, इसको पता कि ये छुरी मैंने बेची थी, ये मेरी छुरी है भाई, इस तरह की छुरी और दुकान पे नहीं होती, तो ये छुरी जो है ये इस बंदे, यानी वो बिल्कुल हाफसा ने जो फरमाया कि ये एक मतलब प्री प्लान पहले तय शुदा था कि हमने ये इसको मतलब ना जी बरी करना फलां। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस खूबसूरती के साथ उनका केस लड़ा है वो तारीख का हिस्सा है। और ये कायदे आज़म अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने मौलाना ज़फ़र अली खान रिकमेंड किया था कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा वकील आपको और कोई मिल नहीं सकता। देखिए ना, मिटिगेशन तो ऐसी थी जिसमें कभी भी डेथ पेनल्टी इम्पोज ही नहीं की जा सकती। क्या बात है, कि एवरी मोमेंट एक काज ऑफ एक्शन बनती थी। जब वो अपना घिनौना अमल जो है वो जसारत करता था अपने उस कभी अमल की, तो वो एक कॉज ऑफ एक्शन होती थी और बंदे को इंस्टिगेशन होती थी। बिल्कुल सही। और जब इंस्टिगेशन होगी इन्हें जो स्पर ऑफ मूवमेंट या सडनली उसको होगी, तो उसमें तो वैसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में यही बात वो कायदे आज़म करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। दफ़ा 144 लगी हुई थी, यानी कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ के अंदर बंद करते जा रहे थे। उससे वो ना जो पब्लिश हुई उसे जब्त कर रहे थे, ना उसको आगे से रोक रहे थे। असल बात ये है, हर दिन तो वो नई एहानत का इर्तिकाब करता नहीं। है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब ये बताइए कि आलमी सतह पर हम ये देखते हैं कि तौहीन अमेज़ मवाद जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाया जा रहा है, और अब सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा ये सिलसिला बढ़ गया आलमी सतह पे, और हम देखते हैं बाज़ यूरोपीय ममालिक जो है बाकायदा इसकी सरपरस्ती भी अब तो करते हैं। तो इसको रोका जा सकता है आलमी सतह पे, या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए या आलमी कवानीन मुरतब किए जा सकते हैं इसको रोकने के? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा काम जो है मुमकिन नहीं है, कौन सा काम नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो आप फरमा रहे थे भाईजान कि जब आप स्पेस देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा ओवरऑल स्पेस को फिल करने के लिए। अब 57 इस्लामी ममालिक हैं, उसमें से अगर ये सारे रिक्वेजिशन लेके आते हैं और कलेक्टिवली एक बात पे जो है ये मुत्तफिक होते हैं, और ये तो हमारी असास है दीन की। 14 साल पहले हमारा तो ज़ाब्ता हयात मुकम्मल है, उसकी अमलदारी के लिए, उसकी पासदारी के लिए यूएनओ पाबंद होगी, डेफिनेटली पाबंद होगी। बिल्कुल, इसके लिए सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज से और एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलके। ये जो इनफरादी तौर पे ये सब परेशानी है हर जगह पे बनी हुई, अगर ये कलेक्टिवली वर्ल्ड लेवल पे बात आ जाए तो ये बड़े अच्छे अंदाज में मुस्तहसन तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मतीन साहब आखिरी सवाल, और ये बड़ा अहम सवाल है, ये मैं अक्सर पूछता हूँ अपने गेस्ट से, वो ये है कि कानून 295C जो है, क्या पाकिस्तान में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है? आपका एक बड़ा हिस्सा ज़िंदगी का गुजरा है इसी केसेस को देखते हुए तहकीक में। अगर आप कानून का गलत इस्तेमाल की वजह से कानून ही ख़त्म कर देंगे तो आपका तो सारा ताज़ीरात पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। कत्ल का एक ले लें, मिसाल ले लें कत्ल की। गांव में कत्ल होता है, जिस आदमी ने मर्डर किया है FIR में उसका नाम जाना चाहिए, लेकिन आप कोई केस निकाल लें, वो चाचा, मामा, ताया, साला, फुफ्फो सब के नाम लिखे होते हैं, बल्कि नामालूम भी बीच में जी नामालूम भी होते हैं। लिखने के बाद कुछ नामालूम तो वो खुद डाल देते हैं ना। ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई गलत कानून इस्तेमाल करता है उसकी सज़ा मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में कानून का गलत इस्तेमाल होता है वो है MLC, मेडिकल लीगल रिपोर्ट। आप जाते हैं मोहल्ले में लड़ाई हुई, बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 2000 रुपये लेता हजरत, वो कहता है जी मुक्का मारा मुखालिफ फरीक ने, इसका थोड़ा सा दांत हिल गया, वो दफ़ा लगानी पड़ती है उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे पुलिस को, और उसकी ज़मानत ही नहीं है सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो तबका कहता है ना जी कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, मेरी उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये सुन लें। जब 295C कानून तौहीन रसालत तहफ़्ज़ुज़ नमूस रसालत, इस कानून के तहत जब किसी पे हम पर्चा करवाते हैं उसकी तफ्तीश आम आदमी नहीं करता, ना ASI, ना इंस्पेक्टर, ना SHO, उसकी तफ्तीश करता है SP लेवल का आदमी। अगर SP नहीं तफ्तीश करेगा, आपके सेशन कोर्ट में जब चलान पेश होगा वहीं पे मुल्ज़म बरी हो जाएगा। अब जब CSS ऑफिसर SP लेवल का आदमी अगर उस केस की तफ्तीश करता है और वो सारा उस केस की छानबीन करने के बाद रिपोर्ट देता है कि इस आदमी ने तौहीन रसालत का वाक़तन ये मुर्तकब हुआ, पीछे तो हसन भाई बात ही नहीं रह गई, ख़त्म हो गई। इसके बाद सेशन कोर्ट को मामूली चीज़ नहीं, वो
مخالف فریق، وکیل صفائی، ہر طرح کے وکلا، چلان، گواہوں پہ جرا، ایک ایک چیز اس کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی، اس کی ملزم کی باڈی لینگویج، گواہوں کی، وہ ایک ذمہ دار آدمی، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں، ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے. یہ ملزم کو اتنے مواقع ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو آ جاتا ہے نا کہ بھی یہ کیس غلط اس پہ ہوا ہے، قانون کا غلط استعمال ہوا ہے. لیکن اگر ایس پی بھی رپورٹ صحیح دے دیتا ہے، سیشن کورٹ بھی آپ کو سزائے موت دے دیتا ہے، ہائی کورٹ بھی آپ کو دے دیتا ہے، تو پیچھے تو بات ہی نہیں رہتی. ٹھیک، اس لیے اگر قانون کو آپ نے ختم کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا استعمال، اس کی آپ لائیں کتنی مثالیں آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو باقی کیسز، تمام قوانین سیاستدان، جی بالکل، سیاستدان جو ہیں، کیا سیاستدان دوسرے سیاستدانوں پہ انہوں نے منشیات کے کیس نہیں ڈالے؟ جو آج بھی سیاستدان دوسرے سیاستدانوں پہ جو پرچے درج ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ جھوٹے پرچے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کا غلط استعمال تو آپ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک، اس کو اسپیسیفائی یہ نہ کریں کہ یورپی یونین کے کہنے پہ یا امنسٹی انٹرنیشنل کے کہنے پہ یا مرزائیوں قادیانیوں کو کہنے پہ آپ اس قانون کے در پہ ہی ہو جائیں. جناب جسٹس نے ایک ہائی کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو سی 295 ہے، یہ ملزم کو تحفظ دیتی ہے. اگر یہ قانون ختم ہو گیا، لوگ موقع پہ ملزم کو قتل کر دیں گے اور بات تو ختم ہو جائے گی. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.